वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद मज़ीद 2 आईनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक एक तरमीम बल्दियाती इदारों की तश्कील, उनके इंतखाबात, जबकि दूसरी तरमीम फौजी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक है। दोनों तरमीम की मंजूरी तक कौमी असम्बली का इजलास जारी रखने का फैसला किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम में JUI की हिमायत हासिल करने के लिए फौजी अदालतों के क़याम वाली शिक निकाल दी गई थी। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वाली ख़वातीन अराकीन असम्बली दोनों आईनी तरमीम के हक में वोट देंगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। कमेटी अरकान की अक्सरियत ने जजेस की तादाद 25 करने पर इत्तफाक किया। अपोजिशन के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हामिद खान ने बिल की मुखालफत की। बिल मंजूरी के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा इजलास खत्म होने से पहले ही उठकर चले गए। इस्लामाबाद से अमाद अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का चेयरमैन फारूक H. नाइक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक सेनेटर अब्दुल कादिर के बिल पर गौर किया गया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ी है, माशी सरगर्मियां बढ़ी हैं, जजेस की तादाद 1990 या 95 वाली चल रही है। मैंने 4 जजेस के इजाफे का कहा था, 4 से ज्यादा भी करना चाहते हैं तो कर लें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ज्यादा काम हाई कोर्ट्स या निचली अदालतों में होता है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तकरीबन आधी नशिस्तें खाली हैं। मेरा ख्याल है इसको पेंडिंग करके सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें और उनकी इनपुट के बाद कोई फैसला करें। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि जजेस की तादाद हाई कोर्ट्स में बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से एक बार पूछ लिया जाए कि आपको जरूरत है या नहीं। कमेटी के अरकान की अक्सरियत ने जजेस की तादाद 25 तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया, ताहम सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर हामिद खान ने मुखालफत की। सेनेटर हामिद खान का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को सख्त नुकसान पहुंचाया है, इस बारे में पहले उनसे पूछना जरूरी है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल मतन के मुताबिक मतलूबा शख्स को 3 माह से जायद अरसा जेर हिरासत रखा जा सकेगा। इन मामलात की इंक्वायरी के लिए GIT बनाई जाएगी। GIT में पुलिस का सुपरिटेंडेंट रैंक अफसर और दीगर हुकाम शामिल होंगे। ये कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। इन मामलात की इंक्वायरी के लिए GIT बनाई जाएगी। बिल का मतन आपको हम खबर दें, GIT में पुलिस का सुपरिटेंडेंट रैंक अफसर और दीगर हुकाम भी शामिल होंगे। बिल के मतन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। सफरी फहरिस्तों में कई अरकान असम्बली के नाम शामिल किए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तार ने जवाब में कहा, वज़ीर दाखिला मुल्क से बाहर हैं, राइट टू ट्रैवल आपका बुनियादी हक है। पिछले अदवार में अपोजिशन के बेतहाशा लोग भी इस कर्ब से गुजरे हैं। जो गढ़ा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें खुद गिरना पड़ता है। ख्वाजा शिराज महमूद ने कहा, अगर ये ऐवान अपने मेंबरान को पासपोर्ट भी नहीं दे सकता तो इसकी क्या अथॉरिटी रह जाती है। आज़म रज़ी तार ने कहा, इस रवायत को मिल बैठ कर ख़त्म करना है। असद कैसर ने कहा, हम बानी PTI से मिलने गए, कहा गया सियासी बात नहीं करेंगे। सियासी बात नहीं करेंगे तो क्या मौसम की बात करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्द मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। हम अपने स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, इन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम करेंगे। हमें पाकिस्तान को दिल से नहीं निकालना चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान को दिल से निकाला उनकी मिसाल बांग्लादेश आपके सामने है। हम तालीमी इदारों को आबाद करेंगे। नौजवान जज्बाती ना हों, सोच समझ कर फैसला करें। अगर नौजवान जज्बाती होकर फैसला करेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तमाम बच्चे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के साथ उन दहशतगर्दों को पैगाम दो कि मासूम बच्चियों के कत्लो गारत तक पहुंच गए हो, मासूम मुसाफिरों के कत्लो गारत तक पहुंच गए हो। हम अपने स्कूल बर्बाद होने नहीं देंगे, हम अपने तालीम को खैराबाद नहीं कहेंगे, हम अपने हस्पतालों को वीरान नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को वीरान नहीं करेंगे। तुम्हें जहन्नुम वसल ज़रूर होना पड़ेगा इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान से मोहब्बत है इसको अपनी दिल से कभी मत निकालना। और जिसने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़तों से नवाजा है, और जिसने पाकिस्तान के साथ धोखा किया अल्लाह ने उसको ज़िल्लतों से नवाजा है। बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है कि वहाँ पर अब क्या हुआ है। नौजवानों को जज्बाती किया जाता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपके पास जब इस तरह की कोई पोस्ट आए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, आपने दोबारा सोचना है, जज्बाती हो कि उसको शेयर नहीं करना है। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI MPS कारकुन और सरकारी मुलाजमीन अटक जेल से रिहा होने के बाद सूबाई रुकन असम्बली लियाकत खान और अनवर ज़ेब शामिल हैं।
رہا ہونے والے کارکنوں، پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کا تعلق کے پی سے ہے۔ کے پی حکومت کی جانب سے رہا ہونے والوں سرکاری ملازمین کے لیے پروموشن، 1 ہفتے کی چھٹی اور 10,000 روپے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے رہا ہونے والوں کا استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نشاور کیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کہتے ہیں کہ اس بار جائیں گے تو حکومت کا تختہ الٹ کر ہی واپس آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ لائیں، دوبارہ الیکشن ہوں تو جے یو آئی 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکتی۔ خبر دیں آپ کو، مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ جنہوں نے وفاق پر چڑھائی کی، گنڈا پور صاحب کی سرکار اسے نواز رہی ہے۔ جنہوں نے وفاق پر قبضہ کی نیت سے لشکر کشی کی، انہیں ہار پہنائے جا رہے ہیں، انعامات دیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ لندن میں قاضی فزیسا کی گاڑی کا واقعہ پیش آیا، ان افراد کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ 8 نومبر سے شروع ہونے والی تحریک کا مشن، بانی پی ٹی آئی کی رہائی۔ رؤف حسن کہتے ہیں وکلا تحریک میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو اغوا کیا گیا اور قید میں رکھا گیا۔ 8 نومبر کو پشاور میں نہیں، سوابی میں جلسہ ہے جہاں سے تحریک شروع ہوگی۔ 8 نومبر سے شروع ہونے والی تحریک کا مشن بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ 8 نومبر سے شروع ہونے والی تحریک بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ رؤف حسن نے کہا کہ وکلا تحریک میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ رہنما تحریک انصاف نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو اغوا کیا گیا اور قید میں رکھا گیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے طویل مقدمہ بازی سے متعلق اہم ریمارکس میں کہا ہے کہ بعض اوقات سپریم کورٹ کا ایک جملہ لکھ دینے سے 18 سال تک کیسز چلتے رہتے ہیں۔ اپنے حکم نامے میں ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے جس سے دوبارہ نیچے مقدمہ شروع ہو جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے زمین کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ عدالت تحریری حکم نامے میں ہمیں متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت جاری کر دے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ایک اپیل سن رہا تھا۔ ایک وکیل نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت جاری کرے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا کہ ہمارے لکھے بغیر بھی جب متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عدالت نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی آبزرویشن دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ نون لیگ کے منحرف رکن عادل بازائی کی نااہلی کا معاملہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 سابق وزراءاعظم کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے سابق وزراءاعظم بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف کو طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نواز شریف کی درخواست پر سماعت 5 نومبر کو کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ نون لیگ کی جانب سے الیکشن کمیشن میں عادل بازائی کے خلاف 63(a) کے تحت ریفرنس بھیجا گیا تھا۔ نواز شریف کی جانب سے درخواست کی دی گئی تھی کہ عادل بازائی نے 26ویں آئینی ترمیم میں پارٹی پالیسی کے تحت ووٹ نہیں ڈالا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب اور قطر مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور موجودہ تعاون کو وسیع تر افق تک فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں قطر کی ریاست کی طرف سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی مسلسل معاونت کو سراہتے ہوئے پاکستان میں اہم اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی، جس میں سرمایہ کاری اور تجارت پر خصوصی زور دیا گیا۔ دونوں فریقین نے گزشتہ سرمایہ کاری کے وعدوں کے تناظر میں پاکستان میں متعدد شعبوں میں اہم مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کی اہمیت اور اقتصادی شراکت داری کو بڑھانے، تجارتی تبادلے میں اضافے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی دونوں فریقوں کی خواہش پر زور دیا ہے۔ پاک سعودی بھاری سرمایہ کاری کا روڈ میپ طے کر لیا گیا اور ایم او یوز پر جلد عملی پیش رفت متوقع ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے وزرائے سرمایہ کاری کا ریاض میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سعودی وزیر خالد بن عبدالعزیز اور وفاقی وزراء عبدالعلیم خان اور مصدق ملک شریک ہوئے۔ سرمایہ کاری کے لیے وزراء کے درمیان فالو اپ جاری رکھنے اور کام کی رفتار بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ کو سعودی عرب ایکسپو میں شرکت کی دعوت دی، جبکہ خالد بن عبدالعزیز نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا تدارک حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کے پی میں غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ غیر سنجیدہ وزیر اعلیٰ کے پی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت والے کبھی چھپتے کبھی بھاگتے پھر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے طالبان کو واپس لا کر بسایا۔ لوگ جلد خیبر پختونخوا حکومت کا گریبان پکڑیں گے۔ وفاق نے پہلے بھی صوبائی حکومت کو تعاون کی پیشکش کی تھی۔
بنو میں ایک واقعہ ہوا، کل بھی خیبر پختونخوا میں واقعہ ہوا ہے۔ دیکھیے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اور ماضی میں یہ پی ٹی آئی کی ہی کے پی گورنمنٹ تھی جنہوں نے طالبان کو واپس لا کے بسایا، اور اس وقت کے وزیر اعظم نے ایک بھی میٹنگ نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ طالبان کو واپس لا کے بساؤ۔ اب بھی اس گورنمنٹ کا وہ ریسیو کر رہے تھے ملزمان کو۔ یہ لا اینڈ آرڈر پہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس پہ اس کے تدارک کے لیے، انسداد دہشت گردی کے لیے ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور ایک مذاق سا بن گیا ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے بھی تعاون آفر کیا تھا، اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ مل کے اس جنگ کو لڑیں۔ بنو میں ایک واقعہ ہوا، آج بھی، کل بھی ایک اور واقعہ ہوا کے پی کے اندر۔ یونیورسٹی آف سرگودا میں صوفی نظریات اور جدید دنیا کے مسائل کا حل کے موضوع پر ایک روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان اور شعبہ پنجابی زبان، ادب اور ثقافت کے زیر اہتمام منعقد کانفرنس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر کیسر عباس نے کہا کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات ہر دور میں انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر ترنجیت سنگھ بٹالیا نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی روحانی تعلیمات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بابا فرید نے اپنی زندگی میں لوگوں کو باہم متحد کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ڈاکٹر شاہزیب خان نے صوفی ورلڈ کو بین الاقوامی تنازعات اور سماجی مسائل کے حل کا ایک بہترین ذریعہ قرار دے دیا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور چائنیز کمپنی ہینگرو کے درمیان معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ ادائیگی ڈالر کے بجائے پاکستانی روپے میں کی جائے گی۔ میئر کراچی کہتے ہیں نئے معاہدے سے صفائی ستھرائی کی مد میں ضلع ملیر میں 25% اور ضلع غربی میں اور کماڑی میں 28% بچت ہوگی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت تقریب میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور چائنیز کمپنی ہینگزو کے درمیان معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ اس موقع پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سید امتیاز علی شاہ، کمپنی کے سی ای او مسٹر پینگ اور دیگر موجود تھے۔ میئر کراچی نے اس موقع پر میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ سندھ حکومت کافی عرصے سے کچرے سے توانائی بنانے، آر ڈی ایف اور دیگر منصوبوں پر کام کر رہی ہے اور اس کے بہت مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ شہریوں کو صفائی ستھرائی کی بہتر سہولیات کے ساتھ ساتھ کچرے کو کارآمد بنایا جا سکے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو چلان کی نقول فراہم کر دی، تاہم سابق وزیر اعظم نے فرد جرم کی صحت سے انکار کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو نقول فراہمی کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ ڈیالہ جیل آئے تھے۔ فرد جرم 8 نومبر کو عائد کی جائے گی۔ فرد جرم صحت سے انکار کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ میں تو گرفتار تھا۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی کو لاہور جیل ہونے کے باعث چلان کے نقول تقسیم نہ ہو سکیں، جس کے باعث سابق وزیر خارجہ کو چلان کے نقول تقسیم کا معاملہ ٹل گیا۔ مزید ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں چلان کے نقول تقسیم کی جائیں گی۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کہتے ہیں کہ کل ہم اڈیالہ جیل گئے، ہمیں کہا گیا سیاسی بات نہیں کرنی، سیاسی بات نہیں کریں گے تو کیا موسم کی بات کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے اسموک کے مسئلے پر انڈیا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی۔ علی امین نے جب افغانستان کے ساتھ بات چیت کی تو اس سے زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا گیا۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ 5 دن بانی پی ٹی آئی کے کمرے کی بجلی بند رکھی گئی۔ آپ کے دور میں سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ کل پی آئی اے کا جنازہ نکالا جا رہا تھا، بانی پی ٹی آئی کو باہر لائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مشورہ کریں۔ ہم عوام کے ووٹ لے کر ایوان میں آتے ہیں، یہ ایوان 25 کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہے۔ امریکی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد کے اڈیالہ جیل آمد۔ وفد نے فورن ایکٹ میں گرفتار امریکی شہریوں سے ملاقات کی ہے۔ امریکی سفارت خانے کے وفد کو 3 80 ملزمان تک قونصلر رسائی دی گئی۔ وفد نے فورن ایکٹ میں گرفتار امریکی شہریوں سے ملاقات ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ دفتر میں کروائی گئی۔ 1 گھنٹہ جاری رہی وفد کو امریکی شہریوں عابد ملک، صدیقہ سعید، ایلیکس پلیٹو تک قونصلر رسائی دی گئی۔ امریکی وفد میں عرفان جان، مائک مرفی اور راہیل جاوید شامل تھے۔ امریکی وفد ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر اعتراضات دور کر دیے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے عائشہ خالد، شاہینہ شہاب اور دیگر وکلاء عدالت پیش ہوئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ کیا ہے، اس درخواست پر تو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں۔ آپ نے کہا کہ رولز آف کنسسٹنسی ہے، مگر یہ تو مرد ہیں، بشریٰ بی بی تو عورت تھیں، تب ضمانت بنی۔ کل ہی ایک ایسی درخواست انہوں نے خارج کر دی۔
رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے وکالت نامہ جولائی کا ہے اور کاز آف ایکشن نومبر کا ہے۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے درخواست کو پیر کو مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ احتجاج اور پولیس پر تشدد کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عظمی خان کی 3 مقدمات میں 5-5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے مستی گیٹ تھانہ کیس اور عرفان حیدر نے تھانہ شفیع آباد اور لاری اڈے کے مقدمات پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عظمی خان عدالت میں پیش ہوئے۔ دونوں عدالتوں نے عبوری ضمانتیں منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے علیمہ خان اور عظمی خان کو 5-5 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے نتیجے میں 2 مقدمات میں اعظم سواتی کی حفاظتی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت نے ضمانت منظور کرتے ہوئے 5,000 روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کو اٹک اور حسن عبدال میں درج 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے انہیں 7 روز تک گرفتاری سے روکتے ہوئے 5,000 روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفت امتیاز نے یہ احکامات جاری کیے ہیں۔ اعظم سواتی نے یہ ضمانت جیل سے رہائی کے بعد حاصل کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار پنجوتا کیس کی سماعت اٹارنی جنرل عدالت میں یقین دہانی کروائی کہ انتظار پنجوتا 24 گھنٹے کے اندر واپس گھر آ جائیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ 24 گھنٹے کب سے شروع ہو رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا 10 بجے سے 24 گھنٹے کاؤنٹ ہوں گے۔ میں آئی جی اسلام آباد سے کہوں گا علی بخاری سے رابطے میں رہیں، کیس کو پیر کے لیے رکھ رہا ہوں، میں اس پر آرڈر پاس کر دوں گا۔ عدالت نے انتظار پنجوتا بازیابی کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا کہ 2 درخواستیں کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کے کچھ آرٹیکلز کو چیلنج کیا گیا۔ عدالت سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم سے متعلق سوالات آئینی عدالت بینچز کے سامنے لائے جائیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب صوبائی اسمبلی آئینی بینچز کے قیام کے لیے قرارداد منظور کر لے۔ قرارداد اور آئینی بینچز کی عدم موجودگی میں عدالت اپنا دائرہ اختیار استعمال کر رہی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزاروں کے مطابق انصاف کی فراہمی سے متعلق آرٹیکل کے اسٹرکچر کو متاثر کیا گیا ہے۔ عدالت نے فریقین سمیت اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاہور میں اسٹیج اداکارہ نرگس پر شوہر کا مبینہ تشدد۔ نرگس کے بھائی خرم بھٹی کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے ملاقات میں نرگس کو انصاف دلانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق لاہور کے علاقے ڈیفنس سی میں اداکارہ نرگس کو ان کے شوہر ماجد بشیر نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ دونوں میاں بیوی میں پیسوں کے تنازع پر جھگڑا ہوا۔ اداکارہ نرگس نے چند سال پہلے ماجد بشیر سے شادی کی تھی، لیکن وہ گزشتہ کچھ عرصے سے شوبز کو خیرآباد کہہ کر بیوٹی سیلون چلا رہی تھیں۔ اداکارہ کے بھائی کے مطابق انسپیکٹر ماجد بشیر نے میری بہن پر تشدد کیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کی نرگس سے ملاقات۔ ہنا پرویز بٹ نے انصاف دلانے کی یقین دہانی کرائی۔ کہا حکومت کی پالیسی گھریلو تشدد کے واقعات پر انتہائی سخت ہے۔ واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ایک جیسے جذبات لیکن الگ پیغامات۔ پاکستانی کرکٹر شعیب ملک اور بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے بیٹے کی سالگرہ منائی ہے۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا نے اپنے بیٹے اذان کی 6ٹی سالگرہ الگ الگ منائی۔ دونوں نے پوسٹیں بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ اپنے پیغام میں شعیب ملک نے کہا کہ سالگرہ مبارک چیمپئن، دعا ہے کہ آنے والے سال خوشیوں سے بھرے ہوں، آپ ہمارے لیے باعث فخر بنو۔ شعیب ملک بیٹے کی سالگرہ منانے کے بعد ریاض چلے گئے۔ دوسری جانب ثانیہ مرزا نے اپنے پیغام میں کہا بیبی بوائے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ 6 سال کے ہو گئے، ہیپی برتھ ڈے، آپ میرے لیے خوشی کا باعث ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔